أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چودہ سو 46 ہجری کے عشرہ ماہ محرم الحرام کی امام بارگاہ قصر عباس صاحبال میں ہم اور آپ اس وقت تیسری مجلس میں شریک ہیں اور پروردگار عالم نے اپنے ہوتے ہوئے اور رسول کے ہوتے ہوئے ہمیں اس وقت یہ اجازت مرحمت فرمائی ہوئی ہے کہ اللہ اور رسول کے ہوتے ہوئے ہم بھی مقامات حیدریہ پر بات کر رہے ہیں. اور مقامات حیدریہ ہم نے خود اللہ اور رسول سے ہی سنے ہیں. کوئی انسان بتا ہی نہ سکا کہ مقامات حیدریہ اصل میں ہے کیا. ابھی تک وہ علی سمجھ میں نہیں آیا جو نظر آ رہا تھا. ابھی تو اسی علی پر گفتگو تمام نہیں ہو سکی اور ابھی 1400 برس ہو گئے اسی علی کو سمجھا نہ جا سکا کہ جسے چشم بشر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. اور چشم بشر انسان کی آنکھ یہ دیکھ کر بھی نہ پہچان سکی کہ میں جس آنکھ کو دیکھ رہا ہوں وہ علی کی آنکھ نہیں ہے. جس چہرے کو دیکھ رہا ہوں وہ علی کا چہرہ نہیں ہے. لوگ دیکھ رہے تھے پھر بھی نہیں پہچان رہے تھے
इसलिए कि देखिए वो दौर मुसलसल मौजज़ात का दौर था। मैं अर्ज कर चुका किसी मरहले पर ये गुफ्तगू कि वो दौर मुसलसल मौजज़ात का दौर था, इसलिए लोगों को हैरत नहीं होती थी, क्योंकि अंबिया मुसलसल आते रहे, उसके बाद लोग औसिया को देखते रहे, और वो किस्से कि जो हजरत ईसा से और कौम अरब तक पहुंचे थे, तो हजरत ईसा से पैगंबर तक कुल 572 साल गुजरे थे। कोई इतना बड़ा अरसा नहीं गुजरा था कि जब पैगंबर इस दुनिया में आए हैं तो हजरत ईसा पैगंबर से 572 साल पहले आ चुके थे, और इंजील भी जारी और सारी थी, तौरात में भी किस्से लिखे हुए थे, ज़बूर में भी किस्से बयान किए गए थे, उसमें अंबिया के किस्से लिखे हुए थे, औसिया के किस्से लिखे हुए थे, और जहां जहां उलमाए इंजील, उलमाए ज़बूर, उलमाए तौरात थे, वो बढ़ बढ़कर मूसा के फजाइल बयान कर रहे थे, वो बढ़ बढ़कर ईसा के फजाइल बयान कर रहे थे। यहूदी कह रहे थे हमारा नबी सबसे आला है जिसका नाम मूसा है, ईसाई कह रहे थे हमारा नबी सबसे आला है जिसका नाम ईसा है, और दोनों में ये जंग थी कि हाँ, वो कहते थे कि हमारा नबी जो उज़ैर है वो अल्लाह का बेटा है, ईसाई कहने लगे हमारा नबी ईसा अल्लाह का बेटा है। यानी कहीं न कहीं ये तसव्वुर था, कहीं न कहीं ये तसव्वुर था कि अल्लाह से मंसूब कुछ हस्तियां दुनिया में गुजरी हैं। जिस तरह सलामत रहे आप, कहीं न कहीं तसव्वुर था कि अल्लाह से कुर्ब की मंजिल पर कुछ हस्तियां गुजरी हैं। यानी लोग इस हद तक हस्तियों को अल्लाह से करीब जानते थे कि वो न पहचान सके कि जो मौजज़ात दिखाए क्या वो बशर हो सकता है। तो मूसा की कौम ने कहा नहीं, जो मौजज़ात दिखाए उसको हक है कि वो अल्लाह का बेटा कहलाए। जिस तरह सलामत रहे, बड़ी फिक्री बातें आपके हवाले कर रहा हूं। ईसाइयों ने कहा कि नहीं, ईसाइयों ने कहा नहीं, जुमला दे रहा हूं, ईसाइयों ने कहा नहीं, जो मुर्दे जिंदा करे, जो बीमारों को शिफा दे, जो नाबीनाओं को बीनाई दे दे, उसे ही हक है कि अल्लाह का बेटा कहा जाए। तो अब जरूरी था कि कोई ऐसा आए जो ठोकर मार के मुर्दे को जिंदा करे और सजदे में सर लग कर कहे वो अल्लाह है, मैं बंदा। कोई था कि आए कि जो यहूदियत की भी रद्द करे और ईसाइयत की भी तरदीद करे, यहूदी अकायद को भी रद्द करे और ईसाई अकायद को भी रद्द करे। तो जरूरी था, जुमला मेरे आप तक पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा कि जरूरी था, ये आलम इस्लाम से नहीं बल्कि आलम इंसानियत तक ये जुमला पहुंचा दो कि इस हालत में जरूरी था अली का आना। इन हालात में जरूरी था अली का आना और अली के मौजज़ात दिखाना बहुत जरूरी था, ताकि बताया जाए दुनिया को कि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिस पर चाहे अता कर दे। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, ये अल्लाह का फजल है, जिसको चाहता है उसे अता करता है, जिसको चाहता है उसे अता करता है। लफ्ज रख दिया युतीही मन यशा, कुरान ने लफ्ज रख दिया। सूरह मुबारक जुमा में भी आयत है और उसके अलावा सूरह बकरा में भी है। 5 मकाम पर मुख्तलिफ अल्फाज के साथ आयतें खत्म हो रही हैं। कहीं कहा ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, कहीं कहा ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये अल्लाह का फजल है, जिसको चाहता है अता करता है, जिसको चाहता है अता करता है। यहूदी न समझ सका कि ये लफ्ज़ मशीयत है क्या, ईसाई न समझ सका कि ये लफ्ज़ मशीयत है क्या। ये लफ्ज़ मशीयत क्या है? यानी अल्लाह जिसे चाहता है रुतबे अता करता है, अल्लाह जिस पर चाहता है अपना फजल नाजिल कर देता है। तो अब देखना ये था कि जरूरी था कि अहले तौरात को भी बताया जाए, अहले इंजील को भी बताया जाए कि असल चीज है अल्लाह का चाहना। असल चीज है कि ये देखा जाए कि अल्लाह चाहता किसे है। और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ज़ालिका फज़ल,
کہ یہ فضل ہے جسے چاہے عطا ہو جائے. فرق ہے. یہ نہیں کہا آیت نے کہ یہ فضل ہے جسے چاہے عطا ہو جائے. نہیں کہا یہ فضل خدا ہے. جس نے سمجھا اس پر سلام ہے. ذالکا فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ مبارکہ بقرہ میں ایک آیت رکھی تھی کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. کہہ دیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے. یہاں پر بھی لفظ یشا، یہ طرح سلامت رہے میرے نوجوان دوست میرے ساتھ دے رہے، خدا ان کو شاد و آباد رکھے. یہاں پر بھی لفظ یشا اور وہاں پر بھی لفظ یشا، دونوں جگہ لفظ یشا، یعنی دونوں جگہ لفظ مشیت. یہ مشیت خدا ہے، یہ مشیت خدا ہے جس پر چاہے فضل نازل کرے. وہاں پر کیا کہا؟ یہ مشیت خدا ہے جس کو چاہے ملک دے دے. خدا کے لیے سمجھے بات، مجھے بہت تیزی سے منزلیں طے کرنا ہے کہ ذالکا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور سورہ مبارکہ بقرہ میں کہا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے. تو مشیت تو یکساں ہے نا. دونوں آیتوں میں لفظ مشیت یکساں ہے، دونوں جگہ لفظ مشیت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں آیت میں مشیت اللہ ہی کی ہے، وہاں کسی اور کی نہیں، یہاں کسی اور کی نہیں. جب مشیت ایک ہے تو جسے دیا جا رہا ہے وہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے. ہائے 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 ہائے، کیسے سنا ہے آپ نے؟ سلامت رہیں آپ. جب مشیت ایک کی ہے تو جسے دیا جا رہا ہے وہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے. اب چاہے اسے فضل کہہ لو چاہے ملک خدا کہہ لو. اب ضروری تھا کہ علی آئے، علی آئے، علی جیسی ہستی آئے، علی جیسی ذات آئے، علی جیسی شخصیت آئے، علی جیسی روح آئے، علی جیسا نور آئے، علی جیسا عظیم آئے، علی جیسا علی العلیم آئے. ضروری تھا کہ کوئی ایسا آئے. یہ ہم نہیں کہہ رہے. اللہ کے لیے، اللہ پر، قدرت پر یہ بات واجب تھی کہ کوئی ایسا بندہ بھیجے. اور اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کو علی نہیں دیا. جس نے سمجھا ہے جملہ اس کو میرا سلام ہے. ایسا نہیں ہے کہ علی 13 رجب سن 30 عام الفیل کو ہی بنائے گئے. سلامت رہے میرے نوجوان دوست. ایسا نہیں ہے کہ 13 رجب سن 30 عام الفیل کو علی کی تخلیق ہوئی اور علی آ گئے. نہیں، علی موجود تھے. کوئی دور علی سے خالی نہیں رہا، کوئی دور علی سے خالی نہیں رہا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی دور علی سے خالی نہیں رہا. میں یہ جملہ نہ کہتا. لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے کہ ممبر سے فضائل کم پڑھے جائیں. کیوں کم پڑھے جائیں؟ بھائی اللہ کے ملک سے ہمیں فرصت ملے تو ہم دیکھیں ادھر فلسطین کیا ہے، کشمیر کیا ہے. یہ سب اللہ کے ملک سے تو فرصت ملے. تو کیا یہ کشمیر و فلسطین اللہ کے ملک میں نہیں ہے؟ بات تو یہ ہے نا کہ بھائی اللہ کے ملک کے ذکر سے فرصت ملے تو پھر ادھر ادھر دیکھے. لیکن جب آپ ہر ملک کو اللہ کے ملک میں تصور کر رہے ہیں تو گویا اللہ کے ملک کی بات ہر ملک کی بات ہے، اللہ کے ملک کی بات ہر ملک کی بات ہے. تو اب اللہ کا ملک ہے. اور اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کا ملک 3 سال پہلے جملہ اور آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ کا ملک ہے. جب اللہ نے کہہ دیا ملک ہو، اللہ جسے چاہتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے. نہیں کہا اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، اپنا ملک دیتا ہے. ملک ہو، اپنا ملک دیتا ہے. جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے. تو اب سوال یہ بنتا ہے، سوال یہ کیا جائے کہ اللہ کا ملک کب سے ہے؟ از ازل تخلیق ہے خدا کے ملک کی. اور خدا کا ملک جب وجود میں آیا ہے یہ پوری کائنات تو پھر وہ مادی طور پر سامنے آیا. لیکن خدا کا ملک اس وقت سے ہے جب سے علم خدا میں ملک خدا ہے. یہ طرح سلامت رہیں آپ. اللہ کا ملک اس وقت سے ہے جب سے علم خدا ہے. اور اللہ کے علم میں یہ ہے کہ میرا ملک ہے. اب وہ کب اسے ظاہر کرے یہ اللہ کی ثوابدید پر ہے. لیکن علم خدا میں ملک خدا ازل سے ہے.
اور اللہ کا علم جب سے ہے جب سے اللہ ہے. تو علم خدا میں ملک خدا از ازل ہے، وہ پھر حادث نہیں ہے، پھر وہ قدیم ہے. تو علم خدا میں ملک خدا ہے. تو جب علم خدا میں ملک خدا ہے تو علم خدا میں ملک خدا ہونے کے بعد اللہ کے علم میں یہ بھی تو ہے کہ مالک ملک خدا کون ہوگا. علم خدا میں یہ بات بھی ہے کہ مالک ملک خدا کون ہوگا. خالق ملک خدا تو اللہ ہے، ناظم ملک خدا، مالک ملک خدا کسے دے گا؟ اللہ کا ملک. نہیں آپ کو پسند علی تو میں بات دوسری کر دیتا ہوں، سلیمان کو بھی تو ملک دیا، سلیمان کو بھی تو ملک دیا. تو ملک سلیمان بھی تو علم خدا میں ہوگا، ملک سلیمان بھی تو علم خدا میں ہوگا، علم خدا میں از ازل ہوگا کہ میں سلیمان کو ملک دوں گا. اور کب دے گا یہ اللہ کو معلوم تھا، اور جب وقت آیا تو اللہ نے سلیمان کو ملک دے دیا. تو علم خدا ازلی ہے، علم خدا ازلی ہے. تو جب سے علم خدا ہے تب سے ملک خدا ہے، اور جب سے ملک خدا ہے تب سے مالک ملک خدا ہے، اور مالک ملک خدا اس وقت سے علی ہے. تو اب ہم سے نہ پوچھنا کہ علی کب سے ہے، سلامت رہے. ہم سے نہ پوچھنا کہ علی کب سے ہے. موضوع ہے مقامات حیدریہ تو بات حیدر پر ہی ہوگی، بات علی پر ہی ہوگی. کوئی فلسفہ نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی علم کلام نہیں، کوئی علم بیان نہیں. علی کہہ دیا تو اسی میں فلسفہ بھی آ گیا، علم کلام بھی آ گیا، بیان بھی آ گیا، منطق بھی آ گئی. اس لیے کہ علی ابتدا ہے ہر علم کی، ہر علم کی ابتدا کا نام ہے علی. ہر علم شروع ہو رہا ہے علی کے نام سے. اور اللہ نے علی کو رکھا اور ہر دور میں علی رہے، ہر دور میں علی رہے. آدم کے دور میں بھی علی تھے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، لوط، صالح، ہود، الیاس، خضر، ادریس، سب ادوار انبیاء میں علی تھے. لیکن اللہ نے روکا ہوا ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے. آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، کسی کو علی نصیب نہ ہوا. اس لیے کہ جو چیز محبوب ہوتی ہے وہ محبوب ہی کو دی جاتی ہے. جملہ کہہ بھی دیا، جو چیز محبوب ہوتی ہے وہ محبوب ہی کو دی جاتی ہے. تو علی اللہ کو محبوب تھے تو محبوب کو کہہ دیا میرا محبوب تمہارا محبوب، اے محبوب میرا محبوب تمہارا، دے دیا میں نے علی. اس لیے علی نے کہا نصرت الانبیاء سرا ونصرت محمدا جہرا، میں نے ہر نبی کی مدد کی پوشیدہ رہ کر، محمد کی مدد کی ظاہر ہو کر. دے دیا علی نے، دے دیا علی اعلیٰ نے محمد کو علی. اور پھر جہاں سے بات میں نے موڑی ہے کہ ضروری تھا علی کا آنا تاکہ تردید ہو جائے ان عقائد کی کہ جہاں انبیاء کے معجزے دیکھ کر نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہا جا رہا تھا. ایک نئے رخ سے بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ کی توجہات کا میں مشکور ہوں، اور خدا بانیان مجلس کو بھی سلامت رکھے اور رانا مستظہر علی خان کے درجات علی و خیر میں مزید اضافہ فرمائے کہ کیسے وہ یہ ایک جیتا جاگتا بارونق فرش ازا چھوڑ کر گئے اور ان کی اہلیہ مرحومہ کو بھی خدا ایصال ثواب کرے. تو اب علی کا آنا ضروری تھا اور بتانا ضروری تھا عیسائیوں کو، یہودیوں کو کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا مقرب ہو اور جسے ہم ملک دے دے اور جسے فضل عطا کر دے وہ ہمارا بیٹا ہی ہو، کیا ضروری نہیں ہے. تو جملہ دے دو، علی کو انبیاء کے تمام فضائل دے کر بچایا. علی کو، جملہ محفوظ کریں، علی کو 1,23,999 انبیاء کے تمام فضائل دے کر عیسائیوں اور یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا ارے بدبختوں اگر کوئی بیٹا ہوتا تو ایسا ہوتا. کہ ہم لم یلد ہیں ولم یولد ہیں،
ہم نہ باپ نہ ہمارا کوئی بیٹا نہ ہم کسی کے بیٹے، ہم نے فضل عطا کیا ہے، ہم نے ملک عطا کیا ہے، ہم نے ملک دیا ہے، ہم نے فضل عطا کیا ہے۔ تو اب سارے مسائل اور سارے مراحل سب جا کے علی کی ذات پر مرکوز ہو جاتے۔ آدم کا علم علی کے اندر، نوح کی نبوت اور نجابت علی کے اندر، ابراہیم کی دوستی علی کے اندر، موسیٰ کی ہیبت علی میں، عیسیٰ کا زہد علی میں، یوسف کا حسن علی میں، ایوب کا صبر علی میں، ہائے 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 کیوں نہ کہہ دو کہ خضر کی زندگی علی میں۔ ہر نبی کا معجزہ علی میں رکھ دیا، اور پھر پیغمبر نے جب یہ سارے معجزات علی کی ذات میں جمع ہو گئے، جو پیغمبر نے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا، تم شکایت کرتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا کہ آدم کیسا تھا، تم شکایت کرتے تھے نا کہ تمہیں نہیں دیکھا کہ نوح کیسے تھے، تم شکایت کرتے تھے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم کی آگ گلزار کیسے ہوئی، تم شکایت کرتے تھے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ کیسے بنا، تم شکایت کرتے تھے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے کیسے تھے۔ تو آؤ، جو آدم کو علم میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، جو نوح کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، جو ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، جو موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، جو عیسیٰ کو ان کے زہد میں، جو یوسف کو ان کے حسن میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے۔ دیکھنا شرط ہے، دیکھو تو علی کو۔ پیغمبر کہہ رہے تھے دیکھو تو علی کو۔ اس وقت مجھے ایک مصرع یاد آیا ہے، ذرا سا سن لیجئے گا، بڑا لطیف مصرع ہے۔ میں نے صبح فیصل آباد کی تقریر میں کہا کہ علی عجیب و غریب شخصیت ہے، بڑا مختلف الزاویہ شخصیت ہے، بڑا مختلف الپہلو شخصیت ہے۔ علی میں تضادات جمع ہے، علی میں تضادات جمع ہے۔ تو میرا جملہ اور آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ جو جملے میں کہہ چکا صبح نہیں کہا تھا، لیکن جو صبح کا جملہ ہے وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور چونکہ جملہ بڑا حسین ہے اور صبح وہ مصرع نہیں ذہن میں آیا تھا، اس وقت آیا اور وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ علی اس ہستی کا نام ہے کہ جس میں تضادات جمع ہے۔ جب علی میدان جنگ میں نظر آتا ہے تو بڑے بڑے شعراء علی کا انداز جنگ دیکھ کر رزمیہ مصرے لکھتے ہیں۔ رزم یعنی جنگ، رزمیہ کہتے ہیں جنگ کے حالات لکھنے کو، پورے حالات نظم کر دیے جائیں اسے رزمیہ کہتے ہیں۔ تو جملہ لے جاؤ کہ علی ایسی ہستی کا نام ہے کہ جب میدان جنگ میں نظر آئے تو شعراء کاغذ قلم لے کر رزمیہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور علی جب بزم حسن میں نظر آئے تو شعراء غزل لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہے آپ۔ جب بزم حسن میں نظر آئے تو شعراء غزل لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب لے لو وہ مصرع، پیغمبر نے سب سے کہا جو بھی بزم پیغمبر میں موجود تھے، پیغمبر نے کہا دیکھو تو علی کو، دیکھو تو۔ یہ تو 1400 برس بعد ہم تک حدیث پہنچی ہے نا، جب پیغمبر لائیو حدیث دے رہے تھے۔ آپ کے لیے لفظ کا ہے بھائی تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے، جب لائیو گفتگو ہو رہی تھی، ابھی تو ریکارڈڈ پہنچی ہے نا، ابھی تو ریکارڈڈ پہنچی ہے، ابھی تو کتابوں سے پہنچی ہے۔ جب پیغمبر لائیو بات کر رہے تھے، زندہ گفتگو کر رہے تھے، تو سامنے اصحاب کرام تھے، اور کیا کہا؟ صرف ایک مصرے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، کیا کہا؟ آدم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، نوح کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، موسیٰ کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، عیسیٰ کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، یعقوب کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، یوسف کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، ہود کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، صالح کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، ایوب کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، الیاس کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، خضر کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، ادریس کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، اسماعیل کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، اسحاق کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو۔ گویا پیغمبر اصحاب سے کہہ رہے تھے ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو، یہ ہے اللہ کا چہرہ۔ تو اب سارے فضائل علی میں جمع ہوئے،
اور میں نے تمہید جان بوجھ کر یہ رکھی ہے کہ میں آپ کے حوالے ایک گوشہ کرنا چاہتا ہوں کہ سارے فضائل، سارے اختیارات ضروری تھا کہ علی کی ذات میں جمع ہو جائے۔ یہ اللہ و رسول کا منصوبہ تھا۔ اب آئے کوئی مجھے پکڑے، اب آئے کوئی مجھ پر اعتراض کرے۔ یہ اللہ و رسول کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ سارے فضائل علی کو دیے جائیں۔ شورا اسے کہتے ہیں کہ جس میں اللہ و رسول بیٹھے ہوں۔ جو سمجھ گیا اس کو سلام ہے۔ یہ شورا تھی روحانی شورا، عرشی شورا۔ ہم تو عرشی شورا کو ماننے والے ہیں، سقیفائی شورا کو ہم نہیں جانتے۔ ہم تو عرش والی شورا کو جانتے کہ جس میں دو بیٹھے تھے، اللہ اور محمد، دونوں نے یہ طے کیا، وہیں پر اجماع بھی ہو گیا۔ اللہ اور رسول دونوں متفق ہو گئے، اور جب دونوں متفق ہو جائیں اسی کو اجماع کہتے ہیں۔ تو اجماع بھی ہو گیا، شورا بھی ہو گیا کہ علی کو فضائل دیے جائیں اور علی کو فضائل دے کر بھیجا جائے، اور علی فضائل کا اظہار کرے، علی فضائل کا اظہار کرے۔ آواز دی اللہ نے، مجھے نہیں پتا کہ اگلے جملے آپ تک کیسے پہنچنے والے ہیں، ذرا بت رہے آپ۔ آواز دی اللہ نے، اور بڑے تم تراک کے ساتھ، بڑے وسوخ کے ساتھ، بڑے دو ٹوک الفاظ میں، بڑے فیصلہ کن الفاظ میں، میرے جملے ضائع نہ ہونے پائیں، بڑے تم تراک کے ساتھ، بڑے وسوخ کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے ٹھوک بجا کے، اور بڑے فیصلہ کن جملے اللہ نے دیے۔ کیا جملے تھے؟ جملے تھے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ جس نے آیت پر داد دی ہے میں اس کو داد دے رہا ہوں۔ آیت کا اختتام ہو رہا ہے ایک لفظ پر، ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ علیم بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے۔ اللہ علم رکھنے والا بھی ہے اور اللہ خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اور پھر اب ترجمہ آپ کے حوالے، ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ جانتا ہے بارش کب برسے گی۔ وَيَعْلَمَ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ کو معلوم ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور اللہ جانتا ہے کہ کون کل کیا کمائے گا، کیا کھائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ جانتا ہے کہ کون کس زمین پر مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی علیم ہے اور اللہ ہی خبیر ہے۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس۔ دو ٹوک آیت، بارش کب برسے گی یہ علم اللہ جانتا ہے۔ دو ٹوک آیت، فیصلہ کن آیت، بڑے تم تراک کے ساتھ اللہ نے کہا بارش کب برسے گی ہم جانتے ہیں۔ ماؤں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، یہ ہم جانتے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم جانتے، ہم جانتے۔ تو دو ٹوک فیصلہ کر دیا اللہ نے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، اللہ جانتا ہے ماؤں کے رحم میں کیا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہم جانتے۔ اور ایک بار روایت لکھنے والوں نے لکھا، آیت محفوظ کر لی نا آپ نے، آیت محفوظ کر لی، اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، اللہ جانتا ہے بارش کب ہوگی، اللہ جانتا ہے ماؤں کے رحم میں کیا ہے۔ ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ اللہ ہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ بارش کب برسے گی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں فیصلہ کن جملہ۔ علی بیٹھے ہوئے تھے مسجد کوفہ کی مسند قضا پر، مسجد کوفہ کی مسند قضا پر علی بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد کوفہ جو لوگ گئے اپنے ذہن کو منتقل کریں مسجد کوفہ میں، اور جیسے ہی آپ باب صوبان سے داخل ہوتے بائیں طرف مڑتے ہیں مصلی شروع ہو جاتے، یہ مصلی آدم، یہ ابراہیم کا مصلی،
یہ ابلیس کا مسلح. اس کے بعد بیچ میں آپ جاتے، ایک ہے دکۃ القضا، ایک ہے بیت تشت، ایک ہے معراج النبی، ایک ہے مقام جبرائیل، ایک ہے مقام توبہ آدم، ایک ہے مقام زین العابدین، ایک ہے مقام جعفر صادق. یہ سب ہے نا، 24 مسلح ہے. اور ہر مسلح پہ آپ کو 2 رکعت نماز تو پڑھنی ہے. 2 مسلح ایسے، اس میں 4 رکعت نماز پڑھنی ہے. یہ سب مسلح ذہن میں آ گئے. بیت التشت بھی ہے اور دکۃ القضا بھی ہے. اور بیچ میں ایک ستون ہے کہ جو علی نے ساعت کے لیے نصب کیا تھا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اس وقت کون سی ساعت چل رہی ہے، اس وقت کون سا وقت چل رہا ہے. تو علی نے بیچ میں ستون رکھ دیا. وہ ستون آج بھی ہے کہ سورج کا سایہ جیسے جیسے بڑھتا تھا تو سائے کے قدامت پر اور سائے کے چھوٹا ہونے پر طے ہو جاتا تھا کہ اب کون سا وقت آ گیا. جیسے جیسے سورج گردش کرتا تھا سایہ بھی گردش کرتا تھا. وہ آج بھی موجود ہے. جو نہیں گئے خدا ان کو زیارت نصیب کرے. پورا منظر آپ کے ذہن میں آ گیا. علی مسند قضا پر ہے، علی خلافت رسول کی منزل پر ہے، علی حجت خدا ہونے کی منزل پر ہے، علی قاضی القضات ہونے کی منزل پر ہے، علی حاکم وقت ہے، علی اولی الامر ہے. علی پر ہر شب قدر میں امر خدا اترتا ہے. اور علی اس مسند قضا پر بیٹھے کہ جس مسند قضا پر بیٹھنے کا حق سوائے وصی رسول کے کسی کو نہیں. علی بیٹھے ہوئے تھے اور باہر سے علی کو شور کی آواز آئی. شور کی آواز آئی. ایک خاتون آ رہی تھی اور خاتون سواری پر سوار. ناکا ہے، اس میں کجاوا ہے، کجاوے پہ خاتون سوار، پردے پڑے ہوئے ہیں. اور وہ خاتون باہر سے آواز دے رہی ہے، یا غیاث المستغیثین، یا بقیت الطالبین، یا کنز الراغبین، انی توجہت الیک وتوسلت بخلیفۃ رسولک فبیض وجہی واکشف عندی قربتی. باہر سے آواز دے رہی تھی، یا غیاث المستغیثین، اے صدا دینے والوں کی صدا پر سنوائی کرنے والے، یا بقیت الطالبین، اے مانگنے والوں کے خزانے، یا کنز الراغبین، اے رغبت کرنے والوں کے معدن، انی توجہت الیک، پروردگار میں نے تیری طرف توجہ کی ہے. ابھی تک خطاب ہے اللہ سے اور اب آواز دی اس نے، وَبِوَلِيِّكَ قَصَدْتُ، اور میں چونکہ تیری طرف متوجہ ہوئی ہوں تو تیرے ولی کی طرف قصد کر رہی ہوں. ہائے 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 ہائے، کہاں بیٹھ گئے آپ؟ منظر نگاری میں نے آپ کو محف کر دیا. آپ منظر نگاری میں پہنچ گئے، لیکن یہاں آ جائیے، ساتھ ساتھ آ جائیے. کہ پروردگار میں تیری طرف متوجہ ہو گئی اور میں نے تیرے ولی کی طرف قصد کیا ہے. میرے چہرے کو سرخرو کر دے اور میری پریشانی کو ختم کر دے. اللہ سے استغاثہ کر رہی ہے، اللہ سے استغاثہ کر رہی ہے، اللہ سے استغاثہ کر رہی ہے کہ میری مشکل کو حل کر دے. ایک بار علی نے کہا، قمبر اسے بلا کے لاؤ. ہائے 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 ہائے، قمبر اسے بلا کے لاؤ. کیا کہنا چاہتی ہے وہ عورت؟ قمبر گئے، اس عورت سے کہا امیر المومنین بلا رہے. اس نے ناکے کو بچھایا، اماری کا پردہ ہٹا، وہ باہر آئی، نقاب میں ملبوس تھی، چلتی ہوئی آئی، علی کے سامنے آگے کھڑی ہو گئی. کہا کیا مسئلہ ہے تیرا؟ کیا مسئلہ ہے تیرا؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، میری ایک بیٹی ہے، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے شرمسار کر دیا پوری دنیا میں. کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ یا علی مجھے اس شرمساری سے بچائیے. ایک شخص کھڑا ہوا بوڑھا، کہا یا علی میں بتاتا ہوں، میری اور اس کی مشترکہ بیٹی ہے اور اس کے رشتے رؤسائے عرب نے دیے، بڑے بڑے رئیسوں نے اس کے رشتے دیے، لیکن ہم نے اس کی شادی ابھی نہیں کی، کم عمر ہے. لیکن عجیب معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ حامل سے ہو گئی، وہ حاملہ ہو گئی اور ہمارے لیے باعث شرمندگی ہو گیا. تو یا علی ہماری شرمندگی کو دور کیجئے، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. علی نے کہا کہاں ہے لڑکی؟ لڑکی سامنے آ گئی. علی نے بڑے ملائم لہجے میں کہا
بیٹی تو کیا کہتی ہے؟ بیٹی تو کیا کہتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یا امیر المومنین، آپ تو غیب کے جاننے والے ہیں، آپ کو تو سب علم ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں، مجھے کسی نامحرم نے ہاتھ نہیں لگایا۔ علی نے کہا اچھا۔ علی نے کہا بلاؤ دایا کو، بلاؤ۔ کہا فلانی دایا، نام لیا علی نے، نام کتاب میں لکھا، کہا بلا کے لاؤ۔ وہ دایا آئی، کہا کہ پردے میں جاؤ اس کا معائنہ کرو۔ دایا باہر آئی، معائنہ کر کے کہا یا علی یہ لوگ صحیح کہتے ہیں، یہ حاملہ ہے۔ علی نے کہا اچھا۔ اب علی نے کہا عمار یاسر جاؤ ذرا کوفے میں اعلان تو کرو، جسے دیکھنا ہو کہ علی کا علم لدنی کیا ہے۔ یہ ہے سلامت رہے۔ کہا عمار یاسر کوفے میں اعلان کر دو، جو دیکھنا چاہتا ہے کہ علی کے پاس علم لدنی ہے اور وہ علم لدنی کیا ہے تو کہہ دو آ جائیں، سب مسجد کوفہ میں جمع ہو جائیں۔ عمار نے اعلان کیا۔ عمار یاسر کہتے ہیں کہ چشم زدن میں ایک لوگوں کا سیلاب تھا جو مسجد کوفہ میں امڈ آیا۔ علی نے سب کو دیکھا اور کہا یہ مرحلہ ہوا ہے۔ ایک بار علی نے اس لڑکی سے کہا کیا تم شہر اسکا کی رہنے والی ہو؟ شہر اسکا کی رہنے والی ہو؟ اس لڑکی نے کہا جی امیر المومنین میں شہر اسکا میں رہتی ہوں۔ ایک بار اس کے باپ سے کہا کہ کیا تم شہر اسکا سے برف کا ٹکڑا لا سکتے ہو؟ اس نے کہا مولا ہمارے شہر میں برف تو بہت ہوتی ہے لیکن یہاں سے شہر اسکا کا فاصلہ 700 میل کا ہے۔ ہمارے شہر کا کوفے سے فاصلہ 700 میل کا ہے اور وہ بلندی پر ہے، وہاں برف ہی برف۔ کہا کہ 700 میل کا ہے، ہم لانے کو لا تو سکتے ہیں لیکن 700 میل میں آتے آتے برف پگھل جائے گی۔ علی نے کہا یہی سننا چاہ رہے تھے۔ علی نے کہا اب دیکھو کہ علی ہے کون۔ ایسے بیٹھے سنتے رہیں گے میرے عزیزوں مقامات حیدریہ۔ علی نے کہا دیکھو اب علی بتائے گا کہ علی کون ہے، اب علی بتائے گا کہ علی کون ہے۔ ایک بار علی نے ایسے ہاتھ اٹھایا، کیا آپ بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ کیسے دیکھ رہے مجھے حیرانی سے؟ ایک بار ایسے ہاتھ اٹھایا، علی نے زبان سے کچھ کہا، بس جیسے ہی چشم زدن میں کچھ کہا علی کے ہاتھ میں بہت بڑا سا برف کا ٹکڑا تھا اور انگلیوں سے تازہ تازہ پانی بہ رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے۔ علی نے اس دایا کو بلایا اور کہا لے جاؤ، اور وہ آج تک بیت التشت موجود ہے، وہ مقام مسجد کوفہ میں موجود ہے۔ کون کون جا چکے ذرا ہاتھ اٹھا دے جن جن نے دیکھا ہے؟ سلامت رہے، بہت کم لوگ ہیں، خدا سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ضرور جائے، زیارات ادبات عالیات کے لیے جائے، اور جن کے پاس مصارف نہیں ہے تو جن کے پاس مصارف ہیں وہ بھیجے، ہر سال 2-2 3-3 زائرین کو بھیجا کرو تاکہ سب دیکھ کے آئے کہ کربلا میں بادشاہ کربلا کیسے رہ رہا ہے، عراق میں علی کی حکومت ہے، کیسی حکومت ہے۔ وہ بیت التشت آج تک موجود ہے، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے کہ علی نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ علی نے ہاتھ اٹھایا، برف کا ٹکڑا آ گیا، تازہ تازہ پانی علی کی انگلیوں سے رس رہا تھا، بہ رہا تھا۔ علی نے کہا لے جاؤ، پردہ ڈالو، اور اس پردے کے اندر ایک بڑا سا تسلا رکھو، بڑا سا تشت رکھو، اس تشت میں اس برف کو ڈالو اور اس لڑکی کو اس برف کے ٹکڑے پر بٹھاؤ۔ بٹھا دیا گیا، پردہ ڈال دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا سا کیڑا برآمد ہوا جس کا نام علاقہ تھا، اور وہ کیڑا باہر لایا گیا۔ علی نے دکھایا یہ ہے۔ اب علی نے کہا اس کے باپ سے تیری بیٹی بے قصور ہے، پاک دامن ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کہا علی کیا واقعہ ہوا؟ کہا بات یہ ہے کہ جب یہ 10 برس کی تھی، ابھی تو میں نے بات کی ہی نہیں، میں تو صرف اس جملے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے میں نے پل بنایا ہے یہ واقعہ، اور کیسے سنیں گے آپ؟ کہا بات یہ ہے کہ یہ 10 برس کی تھی تو یہ غسل کرنے کے لیے تالاب پر گئی، وہاں اس کے جسم میں کیڑا داخل ہو گیا اور وہ کیڑا پرورش پاتا رہا اور وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ لگ رہا تھا کہ حامل ہے، اور میں نے اس لیے، اب یہ میرا جملہ ہے، علی نے اس لیے
اس مقام سے برف منگوائی. چاہتے تو کوفے سے بھی منگوا سکتے تھے, کہیں سے بھی آ جاتی. اس مقام سے اس لیے منگوائی کہ یہ کیڑا اپنے ہی شہر کی برف کی خوشبو سونگھ کر باہر آیا. کیا یہ مارا ہوگا؟ اور یہ اس طرح لگ رہا تھا کہ حمل ہے. شکر خدا کرو کہ تمہاری بیٹی پاک دامن ہے. شکر خدا کرو تمہاری بیٹی پاک دامن ہے. اس کی ماں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا, بیٹی نے بھی علی کا شکریہ ادا کیا, باپ نے بھی علی کا شکریہ ادا کیا. ہو گئی بات, ختم ہو گیا واقعہ, ہو گیا نا. ایک بار اس کے باپ نے کہا, یا علی میں نے تو آیت پڑھی تھی کہ ماؤں کے شکم میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. سلامت رہیں آپ. یہی ہوتی ہے محبت علی. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں محبت علی کہاں تک ہے. اسی کو کہتے ہیں حب علی, اسی کو کہتے ہیں حب علی. یا علی میں جان گیا کہ آپ وہ ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ ماؤں کے شکم میں کیا ہے, ماؤں کے رحم میں کیا ہے. اب جیسے ہی بہت سے لوگ تھے نا وہاں اور کوفے کے لوگ تھے, جیسے ہی ایک شخص نے یہ سنا کہ اس شخص نے یہ کہا ہے کہ علی جانتے ہیں کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے, تو اس نے کہا میں یا علی کوفے کا رہنے والا ہوں اور یہ سب گواہ ہے کہ یہاں بہت دن ہو گئے بارش نہیں ہوئی. جب آپ یہ جانتے ہیں کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے تو ذرا آپ ہی بتا دیجئے بارش کا بات. یا علی بارش نہیں ہو رہی, قحط ہو گیا ہے, کوفہ ترس رہا ہے بارش کو. علی نے اشارہ کیا, کچھ کہا, جیسے ہی کہا بادل آئے, بارش برسی, بارش برسی, اتنی برسی اتنی برسی اتنی برسی کہ لوگوں نے آگے کہا یا علی کوفے کے در و بام پانی سے بھر چکے ہیں, اب رکوا دیجئے. علی نے اشارہ کیا, بارش رکی, بادل گئے, سورج نکل آیا. تو وہ الگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ بارش کب ہوگی, اور وہ الگ ہیں جو حکم دے کہ بارش ہو جائے. جملہ میں نے کہہ دیا کہ وہ الگ ہیں, تو کوئی اس میں یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کو کہہ رہا ہوں. وہ الگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ بارش کب ہوگی, وہ الگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ماؤں کے شکم میں کیا ہے. کوئی اگر یہ الزام لگائے کہ کیا شرک کی باتیں کر رہے ہو, کہ تم نے کہہ دیا کہ علی جانتے ہیں کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے, تم نے کہہ دیا کہ علی جانتے ہیں کہ بارش کب ہوگی. میں کہتا ہوں آؤ, یہ موبائل ہے سامنے, ایکیو ویدر اٹھا کے پڑھو, وہ موسم کا حال بتاتا ہے. ابھی میں نے پڑھا, اس نے بتایا ہے کہ رات کو بارش ہوگی. کہاں بیٹھے, چپ ہو گئے آپ. یہ جو ویدر والے حالات ہیں موبائل میں آتا ہے نا بھائی, کہ بھائی ایکسپیکٹڈ ٹو نائٹ لکھا ہوا ہے کہ رین ایکسپیکٹڈ ٹو نائٹ, ہیومیڈیٹی فلانا دھماکہ. تو ایک انگریز کو معلوم ہو جائے کہ بارش کب ہوگی, علی کو کہہ دیا تو شرک ہو گیا. جاؤ, ہسپتال بھرے پڑے, ہسپتال بھرے پڑے, شادی شدہ جوڑے آتے ہیں وہاں اور کہتے ہیں ذرا الٹرا ساؤنڈ کر کے بتاؤ لڑکا ہونے والا ہے یا لڑکی. تو تمہارا ڈاکٹر بتا دے, اور جو عیسیٰ کا ڈاکٹر ہو وہ نہ بتا پائے. جو عیسیٰ کو طب سکھا رہا ہو, جس نے عیسیٰ کو طبابت سکھائی ہو, جس نے عیسیٰ کو سکھایا ہو کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں, آئیں. تو رد ہے علی ان تمام عقائد کی رد ہے, ان تمام عقائد کی رد ہے. جتنا جتنا علی کے فضائل سے انکار کرو گے اتنا اتنا علی ثابت ہوتا جائے گا, اتنا اتنا علی ثابت ہوتا جائے گا. تو دیکھو محبت اتنی ہو
کہ ابھی میں نے کسی مقام پر جملہ کہا کہ دیکھیے لفظ اللہ اللہ اصل میں ہے الالہ، الالہ سے اللہ بنا، تو الہ کے معنی کہے گئے کہ بھائی معبود، الہ کے معنی کا معبود جس کی عبادت کی جائے، لیکن لغت عرب نے لکھا کہ الہ کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی سے کائنات میں محبت کی جائے تو وہ ہے اللہ۔ جملہ ضائع کر دیا آپ نے۔ الہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری کائنات میں کوئی محبت کا حقدار ہے تو وہ ہے اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ الہ کا مطلب یہ ہے محبت کرو صرف اللہ سے، محبت کرو صرف اللہ سے۔ اللہ نے تربیت کر دی کہ کسی اور سے محبت نہیں، محبت کرو ہم سے۔ ہم تمہاری ماں سے زیادہ تم پر شفقت کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے بارش برساتے ہیں، ہم تمہیں اولاد دیتے ہیں، ہم نے تمہیں سانسیں دی ہوئی ہیں، ہم نے تمہیں عقل دی ہوئی ہے، ہم نے تمہاری آنکھوں کو بینائی دی ہوئی ہے، ہم نے تمہارے دماغ کو شعور دیا ہوا ہے، ہم نے تمہارے دل کو دھڑکن دی ہوئی ہے، ہم نے تمہاری رگوں کو خون کی روانی دی ہوئی ہے، ہم نے تمہیں چلنے کی طاقت دی ہوئی ہے، ہم نے تمہیں حرکت کرنے کی طاقت دی ہوئی ہے، ہم نے تمہیں بولنا سکھایا ہے، ہم نے تمہیں دیکھنا سکھایا ہے، ہم ہی تمہیں بڑھاتے ہیں، ہم ہی تمہیں پالتے ہیں، ہم ہی تمہیں آگے بڑھاتے ہیں، ہم ہی تبادل و تناسل سے تمہاری نسل کو بھی آگے بڑھاتے ہیں، ہم ہی تمہاری نسل کو غذا بھی دیتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، ہم ہی تمہیں زندہ بھی کرتے ہیں، مردہ بھی کرتے ہیں۔ تو محبت ان سے تو سمجھ گئے کہ میرا سلام، محبت بھی صرف ہم سے، ہم دیتے ہیں سب کچھ۔ تم اسی لیے تو محبتیں کرتے ہو کہ بھائی ان سے ہماری ضرورت وابستہ ہے، اس لیے محبت ہو رہی ہے کہ ہر ضرورت تو ہم پوری کر رہے ہیں، تو محبت ہم سے کرو، محبت صرف ہم سے کرو۔ تو الالہ کے معنی پر اگر کسی نے مکمل عمل کیا ہے تو وہ علی اور اس کی اولاد، وہ علی اور آل علی، علی اور اولاد علی، کہ صرف اس خاندان نے علی سے، آلہ سے، علی آلہ سے، اللہ سے محبت کا حق ادا کیا، یعنی ساری محبتوں کو رد کر دیا۔ ارے جو آتی ہوئی دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے دے، جو 3 مرتبہ طلاق دے دے، 3 مرتبہ طلاق طلاق طلاق، 3 مرتبہ آتی ہوئی دنیا کو جو طلاق دے دے، جب پورا کا پورا مال غنیمت جو اس کے حصے کا ہے وہ ایک فقیر کو بانٹ دے۔ اس لیے جملہ لے جائیے امام شافعی کا جملہ، امام شافعی کا جملہ، وہ کہتے ہیں کہ ما اقولو لشخص، میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں، لیجتمعن ثلاثۃ علی ثلاثۃ، کہ جس کے اندر 3 کے ساتھ 3 خصوصیتیں جمع ہو گئی، اور کہا یہ 3 اور 3 جس میں خصوصیتیں جمع ہو گئی وہ دنیا کے کسی بھی انسان میں 3 اور 3 خصوصیتیں جمع نہیں ہو سکتی، کہ وہ واحد علی ہے جس میں 3 کے ساتھ 3 خصوصیتیں جمع ہو گئی، کہ اس لیے کہ علی جمع بین الازداد کا نام ہے، علی ضدین جہاں جمع ہو جائیں اسے علی کہتے ہیں۔ کہاں علی مجموعہ ازداد ہے، کہ 3 خصوصیتیں علی میں ایسی ہیں جو 3 کے ساتھ موجود ہیں، جو دنیا کے کسی انسان میں نہیں ہیں۔ کہ کون سی؟ امام شافعی نے کہا وہ 3 خصوصیتیں یہ ہے، الفقر مع الجود، الفقر مع الجود، کہا کہ فقیری کے ساتھ سخاوت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ فقیری کے ساتھ سخاوت، خود بھوکا ہو آنے والے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، خود کے کپڑوں میں پیبند لگے ہوں آنے والے کو لباس دے دے۔ الفقر مع الجود، کہ جو خود فقیر ہو، قرض لے کے گزارا کر رہا ہو، لیکن آنے والے سائل کو بخشے، اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دے۔ والشجاعۃ مع الرائے، علی ایسا شجاع ہے کہ جو بڑا حکمت والا ہے،
میدان جنگ کا سپاہی ہو اور یقین بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا. کہا کہ بلا دیکھے حملہ شروع کر دیتے، لیکن علی حکمت کے ساتھ حملہ کرتا. اور تیسری صفت العلم مع العمل، کہ علی وہ عالم ہے کہ جو علم کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے. جب امام شافعی نے کہہ دیا تو یہ بات طے ہے کہ ہر عالم میں علم و عمل جمع نہیں ہو سکتا، صرف علی نے جمع ہوا کہ علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. تو اب علی نے ہر چیز کی بات کر دی اور صرف محبت اللہ سے. سائل آ گیا دروازے پر، علی نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، خود بھوکے ہیں، خود روزے سے ہیں، اور سائل کو افطار میں رکھی ہوئی روٹیاں دے دی. تو اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. تو اللہ نے کہا اس سے پہلے علی نے کیا کہا؟ سائل سے کہا کہ بھائی کہ ہم نے یہ جو کھانا کھلایا ہے نا تمہیں، انما لنطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے اللہ کی وجہ سے عطا کیا ہے اور ہم تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے. فقیر سے کہا یہ تو ہم نے اللہ کے لیے عطا کیا ہے اور تم شکریہ وکریہ ہمارا ادا مت کرو، ہم نے اللہ کے لیے ادا کیا ہے، تم ہمارا شکریہ نہ کرو. ختم ہو رہی ہے بات. چپ ہو گئے آپ. بھائی فقیر کو پانچوں نے اور جناب فضہ نے بھی، فضہ پانچ ہو گئے نا، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور فضہ. تو فقیر کو روٹیاں دے دی اور خود پانی سے افطار کر لیا، ہے نا پورا واقعہ. تو کیا کہا کہ ہم نے یہ جو تمہیں طعام دیا ہے نا، یہ اللہ کی راہ میں دیا ہے، اللہ کے لیے دیا ہے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہاری طرف سے شکریہ نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ تم شکریہ کرو. لے جاؤ جاؤ کھاؤ جاؤ، شکریہ ادا نہ کرو، ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے. تو اللہ یہ لفظ سن تو رہا تھا نا کہ سائل سے کہہ دیا تم شکریہ نہ کرو. جیسے ہی اللہ نے سنا کہ سائل سے کہا تم شکریہ نہ کرو، ایک بار اللہ نے کہا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو علی اور اولاد علی نے محبت خدا کا حق ادا کیا، ہر شے کو بھلا دیا، صرف اللہ کی رضا. پروردگار تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. راضی تو ہے، شب ہجرت میں مرضیاں دے دی، مرضیاں دے دی شب ہجرت میں، پھر بھی ہر کام اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے. حد یہ ہو گئی، یہ دنیا کو لٹا دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی علی کے لیے. دنیا کو طلاق دے دی، دنیا تو ہے ہی طلاق دینے کے لیے. جس دنیا کو فنا ہو جانا ہے وہ دنیا علی اپنے پاس رکھ کر کیا کریں. اتنا بڑا جملہ بھی آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. جس دنیا کو فنا ہو جانا ہے وہ دنیا علی اپنے پاس رکھ کر کیا کریں. یاد رکھیے اگر دنیا کی قسمت میں فنا نہ ہوتی، ختم ہو رہی ہے بات، اگر دنیا کی قسمت میں بقا ہی بقا ہوتی، اگر دنیا کو تباہ نہ ہونا ہوتا، اگر دنیا میں قیامت نہ آنی ہوتی، اگر دنیا کے پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنے نہ ہوتے، تو آج تک تم دیکھ رہے ہوتے کہ علی مسجد کوفہ کے منبر پر بیٹھا ہوا ہے. اس فانی دنیا کو لے کے علی کیا کریں گے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ علی نے دنیا کو ٹھوکر مار دی، حسن نے تاج کو ٹھوکر مار دی. یہ چھوٹی موٹی دنیا دے دی، اللہ کی راہ میں دے دیا. اصل بات یہ تھی کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے. پروردگار یہ تو نے دیا تھا، تیری ہی راہ میں دے رہا ہوں. آؤ حسین سے سمجھو کہ محبت خدا کیا ہے. آؤ حسین سے پوچھو کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دینا کسے کہتے ہیں. شاید میرے جملوں میں تاثیر نہ ہو، اور مولا سے دعا کروں کہ میرے جملوں میں تاثیر آ جائے تاکہ سامعین تک جملے پہنچ جائے کہ حسین سے سیکھو کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دینا کسے کہتے ہیں. آؤ حسین لے کے چلے ہیں اور اپنا پورا گھر لے کر چلے ہیں. صرف یہی نہیں کہ اپنے بھائیوں کو لے کر چلے، جو اپنی بیٹیوں کو دے کے آ جائے، جو اپنی بہنوں کو اور اپنی بہنوں کی رضا کو بھی پرچم اسلام کی بلندی کے لیے لٹنا قبول کر لے، اسے حسین کہتے ہیں. جملہ دے دو، کٹ رہا تھا سر حسین. ہائے نہیں کہہ سکتے آپ، ہائے کہہ دیں.
آنسوؤں کا انتظار نہ کیا کرو، زبان اختیار میں ہے، زبان اپنے اختیار میں ہے، ہائے کہہ دیجیے گا۔ اس لیے کہ سب سے بڑی کڑی مصیبت کائنات کی اگر کوئی ہے تو وہ حسین کا گلا کٹنا۔ سجدے میں تھے حسین اور اس وقت حسین کہہ رہے تھے پروردگار تو راضی ہے، پروردگار تو راضی ہے، تو اللہ نے بھی کہا آجا میرے بندے میری طرف واپس آجا، میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہے۔ یہ ہے حسین کہ آخری وقت تک پروردگار کی خوشنودی، گلا کٹ رہا ہو اور اللہ کی خوشنودی، پورا گھر حسین لے کے آئے ہیں۔ اور کربلا ابتدا ہوئی ہے اس وقت 10 محرم کو نہیں، کربلا اس وقت ابتدا ہوئی ہے کہ جس وقت حسین نے کوفے کے حالات معلوم کرنے کے لیے مسلم کو بھیجا کہ بھائی مسلم آپ جائیے اور دیکھ کے آئیے کوفے کے حالات کیا ہیں اور مجھے برابر مطلع کرتے رہیے گا۔ 5 بچے، 4 بیٹے 1 بیٹی، 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے، 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے 8 اور 9 برس کے، 2 بڑے بیٹے عبداللہ عبید اللہ وہ 15 اور 16 برس کے، 1 بیٹی ہے وہ 4 سے چھوٹی ہے، 4 سے چھوٹی ہے، 1 بیٹی ہے۔ 2 بچے تحقیقی گفتگو کا یہ منبر اور یہ وقت متقاضی بھی نہیں ہے کہ یہ 2 بچے کس ماں سے تھے اور وہ 2 بچے کس ماں سے تھے، تحقیقی گفتگو کا کوئی وقت نہیں، لیکن دونوں چھوٹے بچے چھوٹے جب ہوتے ہیں تو ماں اور باپ سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ نہ معلوم بچوں کے ذہن میں کیا آئی، ماں کا دامن پکڑ کے کہنے لگے، محمد اور ابراہیم کہنے لگے اماں کیا اجازت ہے کہ ہم بھی بابا کے ساتھ چلے جائیں، ہم بھی راستہ دیکھ لیں گے، ہم بھی کوفے کو دیکھ لیں گے اور بابا تنہا جا رہے ہیں۔ تو ماں نے بہت عجیب دل سے کہا پوچھ لو بیٹے، بابا سے پوچھ لو۔ ماں چاہتی نہیں تھی کہ بچے جدا ہو جائیں لیکن بچوں کی خواہش ہے، پوچھ لو بیٹے۔ حسین سے اجازت لی گئی، حسین نے اجازت دے دی۔ حسین کے نظروں میں تو سب کچھ ہے نا، کہ یہ کربلا کی دردناک قصوں میں ایک قصے کا اضافہ ہونا جا رہا ہے، کربلا کے دردناک مناظر میں ایک منظر کا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ بچوں کو لے کے مسلم پہنچ گئے کوفہ۔ بچوں کے حالات کل بیان کروں گا، آج بچوں کے بابا کا حال سن لیجئے۔ ہائے ہائے کہتے رہے، سلامت رہے ہائے کہہ کے رونے والے، خدا سلامت رکھے ہائے کہہ کے رونے والوں کو۔ کوشش کیا کرے کہ انہی مصائب پر گریہ بلندی پر پہنچا دے، چونکہ سامعین روتے نہیں ہیں اصل روایتوں پر، تو پھر ذاکر بنا بنا کے الٹی سیدھی روایتیں پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کا بھی قصور ہے۔ اگر صرف مقتل کی لکھی ہوئی روایتوں پر ہائے کہنا شروع کر دو نا تو پھر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو یہ ہونا بند ہو جائے گا، اس لیے آپ ہائے کہنا شروع کر دے۔ میں نے کہا باپ ہے اور 2 بچے ہیں، مسلم گھیر لیے گئے، خدا کی قسم میں تمہیں منبر پہ قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اس وقت میری نگاہوں میں مسلم کی قبر ہے۔ میں اس وقت مسجد کوفہ میں ہوں اور میری نگاہوں میں مسلم ابن عقیل کی قبر ہے اور میں اس قبر کو دیکھ رہا ہوں، اور اس قبر سے متصل وہ دارالامارہ جو اس وقت برباد ہو چکا ہے، جس کے صرف نشانات موجود ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہوں، اور اس دارالامارہ سے ملا ہوا علی کا گھر دیکھ رہا ہوں جس کو بیت علی کہتے ہیں۔ بیت علی سے ملی ہوئی ایک سڑک دیکھ رہا ہوں کہ جو میثم تمار کے روضے تک جاتی ہے، اور میثم تمار کے روضے سے لے کے اور مسجد کوفہ تک جو سڑک آتی ہے، یہ وہی سڑک تھی کہ جہاں 61 ہجری کو بازار کوفہ سجا ہوا تھا۔ یہی مقام تھا جسے بازار کوفہ کہتے تھے، جہاں بازار کوفہ ختم ہوتا تھا وہیں علی کا گھر تھا، علی کے گھر سے ملا ہوا دارالامارہ، دارالامارہ سے ملی ہوئی مسجد کوفہ، اور مسجد کوفہ کے بالکل سرے پر مسلم ابن عقیل کی قبر تھی اور قبر ہے۔ اور اب سنتے جانا کہ یہ قبر وہاں بنی کیسے۔ مسجد کوفہ تو ہزاروں برس پرانی مسجد ہے، لیکن مسلم ابن عقیل تو 60 ہجری کو شہید ہوئے ہیں نا۔ آؤ مجھ سے پوچھتے چلے جانا، مسلم کو چاروں طرف سے
से घेरा गया। तफसीलात तुम जानते हो कि मुस्लिम तन्हा रह गए, कोई नहीं था मुस्लिम का साथ देने वाला। एक वक्त वो था कि जब 20,000 लोगों ने बैयत की थी, और एक वक्त आया कि जब मुस्लिम नमाज पढ़ा के पीछे देखते हैं तो सफ़े खाली हो चुकी थी, मुस्लिम अकेले रह गए। मस्जिद कूफा से बाहर आए, कूफे की गलियों में इधर उधर फैलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। दिन की गर्मी थी, प्यास लगी, एक दरवाजे पर आकर बैठ गए। उस दरवाजे के अंदर जो रहती थी वो खातून बरामद हुई। बाहर से उसे किसी के बोलने की, किसी के सांस लेने की आवाज आई। वो तौआ खातून बाहर बरामद हुई, देखा एक गरीब मुसाफिर बैठा हुआ है। तौआ ने पूछा, ए मुसाफिर तू कौन है, क्या चाहता है? कहा मुसाफिर हूँ, कूफे में नौबारिद हूँ, प्यास लग रही है, कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं है, अगर तेरा दिल चाहे तो इस मुसाफिर को पानी पिला दे। तौआ आ गई, एक जामे आब लेकर आई। मुस्लिम ने जामे आब लिया, दुरूद पढ़ के पानी पिया, पानी पीकर जामे आब तौआ के हवाले किया और वहीं बैठे रहे। तौआ ने पलट कर देखा कि मुसाफिर आगे नहीं बढ़ता। तौआ ने कहा, है मुसाफिर, हालात बहुत खराब हैं, मुसाफिरों को पकड़ा जा रहा है, कत्ल गारत की जा रही है, चारों तरफ फौजें लगी हुई हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, वो हौल रहे होंगे, खौफजदा होंगे कि हमारा बाबा कहाँ गया, जाओ चले जाओ, अपने घर चले जाओ। मुस्लिम ने हल्के से कहा, जिसका कोई घर हो वो घर जाए, जिसका कोई घर हो वो घर जाए। दहल गई तौआ खातून, कहा, ए मुसाफिर, तुझे तेरे हक की कसम, तू बता तू कौन है? इसलिए कि तेरा लहजा यहाँ का नहीं लग रहा, तेरा लहजा तो मदीने का लग रहा है, तू मुझे मदीने का रहने वाला लगता है, बता दे तू कौन है? एक बार मुस्लिम ने कहा, मैं कोई और नहीं, सफीर हुसैन मुस्लिम इब्ने अकील, मैं हुसैन का सफीर मुस्लिम इब्ने अकील। जैसे ही तौआ ने सुना कदमों पे गिर गई, कहा, आका घर में तशरीफ लाइए, ये सारा घर आपके ही घर की दुआओं से मिला है। मुस्लिम आ गए, मुस्लिम ने कहा, मुसल्ला बिछा दो, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। रात भर मुस्लिम ने नमाज पढ़ी। उस तौआ का बेटा घर में आया, उसको मालूम हुआ मुस्लिम यहाँ पर मौजूद है, जाके मखबरी कर दी। सुबह होने से पहले पहले तौआ के घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। जैसे ही घेर लिया गया, मुस्लिम के कानों में तलवार की झनकार की आवाज आई। मुस्लिम ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम ये कह के मुसल्ला इबादत से उठे, तलवार नियाम में थी, तलवार के कब्जे पे हाथ रखा, जाना चाहते थे दरवाजे से बाहर। तौआ कदमों से लिपट गई, ए फातिमा के घर के फर्द, न जा न जा, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं महशर में ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगी। कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर पर हमला हो जाए। खत्म हो गई बात। मुस्लिम आ गए गलियों में, चारों तरफ फौजें इब्ने ज़ियाद थी, 500 का मजमा था जिसने मुस्लिम को घेरा हुआ था। मुस्लिम गलियों में लड़ाई कर रहे थे, तलवार चला रहे थे, कुश्तों के पुश्ते लगा रहे थे। एक बार मुस्लिम को धोखे से घेरा गया, किसी ने रस्सी की कमंद बनाई, मुस्लिम की तरफ फेंका, मुस्लिम के कमंद जिस्म से आकर लिपट गई, मुस्लिम को लिपटा लिया गया। चारों तरफ से कई कमंदे फेंकी गई, चारों तरफ से मुस्लिम का जिस्म कमंद में लिपट गया। आगे बढ़े, मुस्लिम के हाथ को बांधा गया। अब सुनोगे क्या? अब भी गिरिया ना करोगे? मुस्लिम के हाथ जैसे ही बंधे, एक शख्स ने मुस्लिम की तलवार को हटाया। जैसे ही तलवार मुस्लिम के पास से हटी, लोग जो भाग रहे थे पलट के आए, मुस्लिम पर तलवारें चलना शुरू हुई। सिर्फ तलवारें नहीं थी, मुस्लिम पर पत्थर मारे गए। अल्लाह, मुझे मालूम है अहले सुन्नत हज़रात भी बैठे हुए हैं, लेकिन जिन्हें रोना नहीं आता वो गर्दन झुका लें। जो रोना जानते हैं वो मुझे देखें, वो मुझे देखें। मुस्लिम पर पत्थर बरसना शुरू हुए। मुस्लिम के दंदाने मुबारक, मुस्लिम के दंदाने मुबारक, मुस्लिम के होंठ शहीद हो रहे थे, मुस्लिम के होंठ फट चुके थे, पेशानी पर भी पत्थर लगा था, रुखसार पर भी पत्थर लगा था। नेज़ों से मुस्लिम के जिस्म को जख्मी किया जा रहा था। पूरा जिस्म मुस्लिम जख्मों से चूर चूर हो रहा था। मुस्लिम को रस्सी से घसीटते हुए दारुल अमारा की तरफ ले जा रहे थे। चारों तरफ लोग थे, पत्थर बरसा रहे थे, तंजिया फिक्रे कस रहे थे। एक शख्स कहता है कि मैं उसी वक्त मुस्लिम के बराबर बराबर चल रहा था, मेरी निगाह मुस्लिम के चेहरे पर पड़ी तो मैंने देखा मुस्लिम इब्ने अकील रो रहे हैं।
मुस्लिम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। काश आप तक जुमले पहुंच जाए और आप गिरिए का हक अदा कर सके कि मुस्लिम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने हंसते हुए कहा, डर रहे हो? बनी हाशिम के फर्द हो और मरने से डर रहे हो, शहादत से डर रहे हो? क्या जख्म बहुत दर्द कर रहे हैं, ये रो क्यों रहे हो? कहा, मैं जख्मों से नहीं रो रहा, मैं गिरफ्तारी के खौफ से नहीं रो रहा। क्या क्यों रो रहे हो? क्या इसलिए रो रहा हूं कि मैंने आका हुसैन को खत लिख दिया है कि मौला आ जाइए, कूफे की फजा साजगार है। मुस्लिम आए, दरबार में घसीटते हुए लाए। मुस्लिम चारों तरफ झिड़कते हुए आ रहे थे। किसी ने कहा, अमीर को सलाम करो। मुस्लिम ने कहा, ला अमीरी सिवल हुसैन, मेरा हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं है, कोई अमीर नहीं है। क्या कोई है जो मुझे पानी पिलाए? पानी का जाम लाया गया। मुस्लिम ने होठों से पानी का जाम लगाया। जो दहन का खून था वो पानी में आकर जज्ब हुआ, पानी लहू से सुर्ख हो गया। मुस्लिम ने पानी बहा दिया, कहा दूसरा पानी ला दो। 3 मरतबा पानी आया, तीनों मरतबा पानी लहू से सुर्ख हो गया। मुस्लिम ने पानी का जाम जमीन पर रख कर कहा, हाँ शायद मुझे भी प्यासा ही शहीद होना है, शायद मेरी किस्मत में भी प्यासा शहीद होना है। कहा कोई है शरीफ अहले अरब कि मैं उसको वसीयत और एक खत लिखवाना चाहता हूँ। बुलाया गया, कहा जाओ देखो ये क्या कहता है। मुस्लिम ने कहा, मेरी वसीयत ये है कि खत लिखा जाए। पहली वसीयत ये है कि मैं यहाँ आकर कर्जदार हो गया हूँ, ये जो मेरी ज़िरा मेरे जिस्म से उतारना, इस ज़िरा को बेचकर मेरा कर्जा अदा कर देना। दूसरी वसीयत ये है कि मुझसे मेरे बच्चे बिछड़ गए हैं, अगर उन्हें पाना तो मदीने का रास्ता दिखा देना। का तीसरी वसीयत ये है कि मेरे आका हुसैन को खत लिख दो कि मौला अब कूफे ना आइए, मौला अब कूफे ना आइएगा, और अगर आने का इरादा कर ही लिया है तो ज़ैनब को साथ ना लाइएगा, ले चले मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पर। मुस्लिम को तो जानो बिठा दिया गया। एक बार मुस्लिम ने जल्लाद से कहा, रुक जा रुक जा। रुका। मुस्लिम ने बंधे हुए हाथों को उठाया, एक बार इशारा करके कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इधर मुस्लिम ने सलाम किया, उधर मंजिल सालबिया पर हुसैन कुर्सी से उठे, आवाज दी, वालैका सलाम या अखी मुस्लिम। अब्बास ने पूछा, मौला किसको जवाब सलाम? हुसैन ने कहा, पर्दे हटा दिए, देखो अब्बास। अब्बास ने देखा, मेरा बहनोई है, मेरी बहन का सुहाग है। का मौला मुझे इज़्न दे, मौजूदे से कूफा भेजे। कहा, अब्बास तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या मुस्लिम को बचाओगे? कहा, बचाने नहीं जा रहा। कहा, फिर क्यों जा रहे हो? कहा, दारुल अमारा की छत इतनी ऊंची है, जब मुस्लिम का सर कट के गिरेगा तो कोई तो हो जो हाथ में सर को उठाए। हुसैन ने रोते हुए कहा, मुस्लिम, अब्बास जरा जमीन को देखो। अब्बास ने देखा, रो दिए, इसलिए कि फातिमा ज़हरा हाथों का फैलाए हुए, आजा मुस्लिम, तेरी माँ। कहा